आप सबकी सलामती हो, सबकी सलामती हो। कितने लोग खुश हैं? तो खुदावंद के जलाल के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज एक मरतबा फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसकी बारगाह अक़दस में आकर उसकी इबादत कर सकें, उसकी हमदोस्ताइश कर सकें, और वक्त है कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सकें। तो हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में कुछ अमवात हुई, जिसे हम देखते हैं कि बहुत से घरों में सफ़र मातम है, दुख में है, उनकी जुदाई से परेशान भी हैं। सवाल है कि जो वो अमवात हुई उनसे कुछ हमने कुछ सबक हासिल किया, कुछ सीखा कि नहीं? हम जब छोटे थे स्कूल जाते थे ना, जब पूरी क्लास को सजा मिली, बेटा आपको तो पता आप टीचर हैं, तो जब आगे वाले बच्चे को मार पिटती थी ना, तो फिर हम तैयार होते थे किस बात के लिए? मेरी भाई मैंने मार दे। क्या जब कभी खुदा का खादम जब जनाजा पढ़ा रहा था, भाई ने बड़ी अच्छी बात उस दिन कही कि ये जो जनाजा पढ़ाया जा रहा है ये बुजुर्गों का नहीं बल्कि हम जिंदों का है। उसमें खादम एक खबरदार करता है, नसीहत करता है। इसी तरह हमारे खुदा उस्ताद भी कहते थे कि ये जनाजा हम जिंदों का पढ़ा जा रहा है। तो हमने कभी सोचा, जो मेरे ख्याल से 9 लोग, मैं रात को काउंटिंग कर रहा था, 9 लोग जो हमारे मिलने वाले थे चले गए, तकरीबन 1 माह में या 1 माह से ज़्यादा या कम वक्त में। तो हमने कुछ सीखा हो, जिस तरह मैंने बताया कि क्लास की जो मार पहनती थी ना अगले बच्चों की, इशराफी तैयार होना है मेरी बारी। तो कभी जब जनाजा पढ़ाया जा रहा होता है, कभी आपने सोचा कि अब मेरी बारी? कभी सोचा नहीं। बल्कि अक्सर हम कहते हैं, जिस तरह हम देखते हैं बहुत सी जवान मौतें भी हुई इन दिनों में, और हमारे मुँह से यही नहीं कर रहा था हाल तक वक़्त मिसी, मगर कलाम हमें बताता है कि हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। ये खुदा का इंतज़ाम है। कलाम फरमाता है कि पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, और ये वक्त पता नहीं कब मेरे पर भी आ सकता है, आप पर भी आ सकता है। उसके लिए हमने क्या करनी है? तैयारी करनी है कि हो मेरी बारी। आज का पैगाम ये नहीं है कि हम नसीहत करेंगे या ये बताएंगे। आज का पैगाम तसल्ली का पैगाम है। भाई ने सुबह जब दुआ कर रहे थे बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे कि खुदावंदा आज का कलाम तेरी मर्जी के मुताबिक है। मैंने कलाम को छोड़ के आज किया 2 दिन पहले खुदा ने कहा ये पैगाम नहीं, ये पैगाम दो। इस पैगाम की ज़रूरत है लोगों को। और जिस तरह मैंने बताया कि बहुत से घरों में आज की सफ़े मातम दुख में है, मुसीबत में है, उन अपनों की जुदाई से, कि बहुत से लोग गम में हैं, मगर ज़रूरत है उस पैगाम की जो तसल्ली का पैगाम। और ज़बूर में इस बड़ी खूबसूरत बात बयान करते हैं कि जब मेरे दिलों में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली से मेरी जान क्या होती है? शाद होती है। और उसकी तसल्ली कहाँ से है? उसके कलाम से। और वो मुझे और आपको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हारा दिल ना डरे, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखते हो। फिर वो अपने कलाम में हमें तसल्ली देता है कि मैं तुम्हें अपना क्या देता हूँ? इत्मीनान देता हूँ।
یہ کسی کے پاس اختیار ہے. اور سے انبیاء کریم آئے, مگر میرا اور آپ کا یسوع ان حالات میں بھی ہمیں تسلی اور اطمینان دیتا. اور آج جو پیغام ہم سننے کو ہے, سیکھنے کو ہے, میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے, آپ کے لیے تسلی کا باعث ہے. میرے ساتھ نکالیں تسلیکیوں کے نام مقدس پالوس کا خط, پہلا خط اس کا 4 باب 13 آیت سے 18 آیت تک. تسلیکیوں کے نام مقدس پالوس کا پہلا خط 4 باب 13 آیت سے 18 آیت تک لکھا ہے, اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو, تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہو سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں, اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا. خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آمین. میرے عزیزو, یہ وہ امید ہے, یہ وہ تسلی ہے جو کہ ایمانداروں کے لیے ہے. آج جس گھر میں جب موت آ جاتی ہے اچانک, تو جب اس گھر پر ذرا غور کریں کہ کیا اس گھر پر بیتی ہے. آج صبح میں جاب پہ گیا 5 بجے, وہاں پر ایک حادثہ ہوا تھا اور ذاتی طور دیکھ کے بڑا دکھ ہوا. 18-19 سال کا ایک لڑکا تھا, وہ اینٹوں کی ٹرالی لے کے جا رہے تھے, اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کٹ لینے لگا, ٹرالی اینٹیں گر پڑی اور وہ بھی نیچے آ گیا ان اینٹوں کے, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے باپ کو جب میں دیکھ رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ جوان بیٹا چلا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جب ان کے گھروں میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہوئے خدا کے ان کلام سے دور ہیں. جس طرح کہ مقدس پالوس تسلیکیہ کی کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے, وہ خدا پر ایمان رکھتی تھی, وہ یہ جانتی تھی کہ خداوند یسوع خدا کا بیٹا ہے, مگر ان باتوں سے وہ بہت دور تھی. جو ایک زندہ امید ہے وہ غم کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاس یہ امید نہیں تھی. مگر خدا کے بندہ پالوس نے یہ جانا اور یہ پیغام ان تک پہنچایا کہ اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف ہو. ایک خادم کلام سنا رہے تھے, بڑی خوبصورت بات کہی, اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ گھر میں جوان موت ہو گئی, اور جو بچہ مرا تھا وہ بے ایمانی کی حالت میں مرا, اور گھر والے بڑا ماتم کر رہے تھے, رو رہے تھے, اونالا ہو رہا تھا. تو خادم نے کہا میرے پاس وہ تسلی کے الفاظ نہیں تھے کہ میں ان کو کیا تسلی دوں, کیونکہ وہ ایمان میں نہیں مرا تھا. یہ پیغام جو آج کا پیغام ہے, یہ امید ایمانداروں کو تسلی دیتی ہے. جو کلام خدا مجھے اور آپ کو یہ آگاہ کرتا ہے, ہوشیار کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے, خبردار کرتا ہے کہ اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں
ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانت. یہ کون لوگ ہیں اوروں کی مانت؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی امید نہیں، جن کے پاس کوئی تسلی نہیں. پالوس کہتا ہے کہ اوروں کی مانت جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو خداوند یسوع میں ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سو جاتے ہیں. اور سوئے ہوئے کے لیے کیا امید ہے؟ کہ وہ جاگے گا. اور پالوس اسی بات کو لیتے ہوئے کہتے ہیں اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانت جو نا امیدی میں ہے غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں، جو خداوند یسوع میں سو گئے ہیں. یہ ہے تسلی کا پیغام. اور پالوس تسلیکیا کی کلیسیا کو یہ زندہ امید سنا رہا ہے، وہ پیغام جس کی ان کو ضرورت تھی، جو کہ وہ نا امیدی میں زندگی گزارے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کیا ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا. مگر پالوس کہہ رہے ہیں بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف ہو. یعنی کہ وہ خدا کا بھید انہیں بتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے. کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ واقعی جو لوگ خداوند یسوع میں ہیں سو گئے ہیں وہ خداوند یسوع کے ساتھ آئیں گے. یہ ہے تسلی اور امید کا پیغام جو آج بہت سے خاندانوں کو، بہت سے گھروں کو اس پیغام کی ضرورت ہے جو خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے. اور آگے لکھا ہے چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق. وہ اپنے سے نہیں یہ کہہ رہا، یہ بات اس کی اپنی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں ہم جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں. ان سے آگے نہ بڑھیں گے جو مسیح میں پہلے سو چکے ہیں. پچھلے دنوں آپ سب کو پتا ہے کہ ایک بڑے عظیم خادم مسیح میں سو گئے، ہمارے وہ بزرگ یوسف نواب صاحب. اور وہ اکثر ہم گیت بھی گاتے ہیں اور انہوں نے اس گیت کی ڈائریکشن کی ہے آسماں پر شہر ہو جائے بادلوں کے پار ہو جائے. لکھا حزقیل صاحب نے مگر انہوں نے ریکارڈ کرایا. بڑا خوبصورت وہ پیغام اور بڑے عظیم خادم تھے. اور ہم ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرے نہیں بلکہ سو گئے. تو کلام آج مجھے اور آپ کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ اے بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانت جو نا امید ہے غم نہ کرو. آج اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس زندہ امید ہے، خداوند یسوع ہے اور ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ کیا پاتا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے. اور آگے لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار کا مطلب ہے خداوند یسوع کی آواز ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. خداوند یہ لکھا ہے خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھے. پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے جنہوں نے ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزاری اور مسیح میں سو گئے، مسیح میں ہوئے ہیں، وہ پہلے اٹھیں گے. اور آگے لکھا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے ہیں. ہم جو زندہ ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا کیا کریں؟ استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ
یہ پیغام ایمانداروں کے لیے ہے، یہ تسلی ایمانداروں کے لیے ہے، یہ زندہ امید ایمانداروں کے لیے ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع پر ایمان لائیں، تاکہ جب ہم اس جہاں پانی سے ریلت کریں تو پھر غم نہ کیا جائے، اوڈالا نہ کیا جائے، بلکہ اس کلام کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو مسیح میں سوتے ہیں ان کی بابت غم نہ کیا جائے۔ ہم یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائے، اور جو بے ایمانی کی حالت میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خادم ایک گھر میں گئے، جوان موت ہو گئی، اور وہ بچہ جو تھا بے ایمانی کی حالت میں مر گیا، اور گھر والے رو رہے تھے، اور خادم نے کہا میرے پاس تسلی کے وہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ یہ تسلی کے الفاظ ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند یسوع میں ہیں، خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع میں سو جاتے ہیں۔ اور کلام فرما رہا ہے کہ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ابدی زندگی ہے جو ہم خداوند کے ساتھ گزاریں گے۔ اور آگے بڑی خوبصورت اور بابرکت بات ہے، تسلی کی بات ہے۔ پالوس کہتا ہے پس ان باتوں سے تم ایک دوسرے کو کیا دیا کرو؟ تسلی دیا۔ ان باتوں سے، کیا کبھی ہم نے ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دی؟ اور اکثر کہا جاتا ہے بھائی جی بڑی ماری گل ہے، کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ خداوند کی مرضی۔ پھر جو ایمان میں مرتے ہیں یہ کلام ان تک پہنچائیں کہ ہم اوروں کی مانند غم نہ کریں۔ اور وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس بات کو نہیں آج تک سمجھتے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند یسوع کے پاس ہے۔ وہ لوگ ہیں جو آج اس بید کو سمجھ نہیں پا رہے، مگر یہ پیغام ہم ایمانداروں کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ ہم اوروں کی مانند غم نہ کریں، بلکہ شکر گزاری کریں، کیونکہ کلام فرماتا ہے زبور 116 کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت کیا ہے؟ گراں قدر ہے۔ بڑا پروٹوکول دیا جائے گا آسمان پر، تو ہم کیوں نہ اس کی شکر گزاری کریں کہ ہمارا عزیز و کرب جو ایماندار تھا مسیح میں سو گیا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ جو مسیح میں سو گیا ہے، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب یسوع آئے گا آسمان پر ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے تسلی کا پیغام جو پالوس کہتا ہے کہ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف کرو۔ یہ تسلی کا پیغام ہے، یہ تسلی اور شادمانی کا پیغام ہے جو آج مجھے اور آپ کو اس پیغام کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ بے ایمانی میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، مگر جو ایمان میں مرتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور ان کے گھر والوں کو بتائیں کہ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف نہ رہو، تاکہ اوروں کی مانند غم نہ کرو۔ آج ہمارے پاس زندہ امید ہے، اور زندہ امید ہے میرا اور آپ کا خداوند یسوع، جس کے بارے میں کلام فرماتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ سو جاتا ہے، اور جب مسیح آئے گا وہ جاگ اٹھے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ بادشاہی میں شامل ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام